अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक और आज का प्रोग्राम एक स्पेशल इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है। पहले सारी पूरी कौम को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 65वीं हमारी सालगिरह है एज ए कौम, लेकिन हम देखें तो 64% हमारी आबादी यूथ की है और इसी सिलसिले में कहा जा रहा है कि यूथ से इस मुल्क का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है और इसी के लिए हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और आज इस सीरीज़ का पहला प्रोग्राम है जिसमें हम डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे कि उनका यूथ स्पेसिफिक एजेंडा क्या है। बातें सारे करते हैं, यूथ से रैलीज भी निकलवाते हैं, तोड़फोड़ करनी हो तब भी यूथ के उनके यूथ फोर्स और विंग्स होते हैं उनको बुला लेते हैं, लेकिन क्या स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं या नहीं हैं। हम शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उसका रीज़न ये नहीं कि शायद उनके लिए हमें कोई ज़्यादा प्यार है या कुछ, लेकिन ये पहली जमात है जिसने यूथ को बाकायदा एक प्रायोरिटी आइटम बना के और उसको एक एजेंडा पे लाए और अपनी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा फैशन की यूथ के गिर्द। तो विल स्टार्ट विद दैट। और हमारी आज की जो ऑडियंस भी है बड़ा इंटरेक्टिव प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह, और उसमें हम इंकरेज करेंगे कि जितने यंगस्टर्स हैं वो भी सवाल करें, बोल्डली क्वेश्चन करें अपनी लीडरशिप को, ताकि पहले सवाल करने बेहतर है कि बजाय बाद में अफसोस से हम हाथ मलते रहें। हमारे आज के मेहमान हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान। इमरान, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस और वी अंडरस्टैंड आपके बच्चे भी आए हुए थे, यू टेकन टाइम आउट, वी वेरी ग्रेटफुल। पहली बात तो ये कि यूथ से बात शुरू करेंगे, लेकिन एक सवाल है जो कल से बड़ा खड़क रहा है दिल को। आपने एक इंप्रेशन बनाया हुआ है कि जो आप कहते हो उस पर बिल्कुल मेरा स्टैंड है, तो बस प्रिंसिपल स्टैंड है, सब कुछ है। फिर हमने देखा है कि आपका टेलीविजन प्रोग्राम भी चला, एक बंदे ने आपको कहा आप एक टांगे वाली पार्टी हैं, आप कामयाब नहीं। आपने हाथ उठा के कहा कि अगर ये कामयाब सियासतदान है तो बेहतर है मैं कामयाब ही ना हूँ। फिर कल आप 13 की रात को उन्हीं शख्स के साथ, शेख रशीद साहब के साथ आप एक ज़बरदस्त जलसा कर रहे थे। ये डुप्लिसिटी क्या है? चेंज की अगर बात करें तो लगता है सबसे ज़्यादा चेंज इमरान खान खुद हो रहा है। देखिए मालिक, मैं एक वो पाकिस्तानी हूँ जो पहले ऑब्जेक्टिव अपने सामने रखता हूँ और उसको अचीव करने के लिए हर कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ ऑब्जेक्टिव पे पहुँचने के लिए। ऑब्जेक्टिव के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हम एक नया पाकिस्तान चाहते हैं। नया पाकिस्तान कैसे आएगा? सारी वो फोर्सेस जो मौजूदा स्टेटस को की जमातों के खिलाफ है उनको इकट्ठा किया जाए, और नया पाकिस्तान तब आएगा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है नया पाकिस्तान का, उससे हम पीछे ना हटें। यानी कि अगर तो आप जब कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ तो तब होती है कि जो आप अपने मकसद पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाए। मकसद के पे पहुंचने के लिए हर कॉम्प्रोमाइज़ करनी चाहिए। हम तो नहीं कहते, ये तो अपने दरवाजे आप बंद करते हैं। आप कहते हैं एक ज़माने में MQM टेररिस्ट पार्टी थी, एक ज़माने में PMLQ जेन्युइन अपोजिशन थी, एक ज़माने पे आप मियाँ साहब से क्रिकेट भी खेलते रहे। हम तो कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। आप ज़िद्दी बच्चे की तरह इससे साथ नहीं बैठूंगा, इससे बात नहीं करूंगा, इससे नहीं करूंगा, फिर 6 महीने बाद करना शुरू हो जाते हैं। हम तो कह रहे हैं आप अपने आप फ्लेक्सिबिलिटी को, यू आर द वन क्लोजिंग डोर्स इन योर फेस, नॉट अस। फिर लोग कहते हैं कि डुप्लिशियस बिहेवियर है। आपने कहा मियाँ साहब के साथ मैं क्रिकेट खेलता था, ये गलत फहमी है आपको। क्रिकेट नहीं खेलता था, मियाँ साहब अंपायर में ला के क्रिकेट खेला करते। खैर वो दूर की बात है। देखें, एक मैं बड़ा सियासत में एक फ्रेज सुनता हूं कि सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं है। मैं कहता हूं है, यानी मैं कहता हूं कि एक लिमिट तक आप जा सकते हैं, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपने कहा दरवाजे बंद किए हुए हैं, दरवाजे बंद सब उनके लिए किए हुए हैं जो कि हमें चेंज नहीं लाने देंगे, नया पाकिस्तान नहीं बनाने देंगे। वो कौन से लोग हैं जो नया पाकिस्तान पे रोकेंगे हमें बनने में? सबसे पहले जो इस मुल्क में करप्शन नहीं ना ख़त्म करने देंगे, यानी एक सियासी टोला जो हमारी रिसोर्सेज पे कब्जा करके बैठा है, वो ऑपोजिशन में भी होते हैं लेकिन अंदर से मिले इसलिए होते हैं कि मकासद एक हैं। अब इनके साथ अगर आपने इक़्तिदार में आना है तो चेंज नहीं आ सकता। स्टेटस को, यानी वो लोग जो एक निज़ाम की पैदावार है, उनके साथ मिलकर तो निज़ाम नहीं चेंज हो सकता। इसलिए इस चीज़ पे तो क्लैरिटी है कि इनके लिए दरवाजे बंद हैं। अब शेख रशीद की मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ। शेख रशीद के पिछले 4 साल की जो उनकी आप टीवी के ऊपर देख लें तो वो बड़ा स्पेसिफिकली उनकी एक बड़ी क्लियर एंटी स्टेटस को लाइन रही है। अब ये कहना कि क्या उनकी नीयत ठीक है या नहीं, नीयत है तो अल्लाह जानता है,
میں تو ان کی جو 4 سال سے ٹی وی کے اوپر ان کی اپیرنسز ہیں انہوں نے مسلسل دونوں مین پارٹیز کو ہٹ کیا. اب تک یہ کیا ہوتا رہا کہ ایک پارٹی سے جاتے ہیں تو دوسری پارٹی کے کولیشن میں چلے جاتے ہیں, یا پھر سارے اقتدار کے لیے سارے گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں. لیکن یہ تو جو بندہ اس پارٹی کو پی ایم ایل این کو گالی نکالے وہ ٹھیک ہے, صاف ہے, یہ کرائٹیرین ہے. پیپلز پارٹی پی ایم ایل این سمبل ہیں سٹیٹس کو کے. انہوں نے بار بار باریاں لیے اس ملک میں, اور دونوں نے مل کے ملک کی یہ جو آج تباہی ہے ان دونوں کی وجہ سے. دیکھیں نا, ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ دونوں پارٹیز 3 سال تو ساتھ ملے ہوئی تھی. میں کلیئر کر دوں, 3 سال دونوں پارٹیز 60% پاکستان میں کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھی تھی. تو اگر اب یہ مجھے تو ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی آپ اپوزیشن میں کیوں ہیں. اور میں یوسف رضا گیلانی کی بات مانتا ہوں, انہوں نے کہا کہ اپوزیشن میں تحریک انصاف کی سونامی سے کے خوف سے آپ اپوزیشن میں ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی نظریہ نہیں رہ گیا, مفادات ہیں. اچھا, میں ایک اسپیسیفک کوشچن پوچھوں because I want to go to the people تاکہ وہ بات کریں آپ سے زیادہ. یہ ایک ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں, بڑا خوفناک ٹرینڈ ہے. یوسف رضا گیلانی کی آپ نے بات کی, انہوں نے بھی 2 دن پہلے جو اسٹیٹمنٹ دی جوڈیشری کے خلاف, انہوں نے کہا اگر آپ ڈیسیجن آیا وی ول ناٹ ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن, اور ٹرین مارچ بھی ہوگی, میں پرپوز کروں گا, اور ہم بالکل اب ڈیفائنس میں جائیں گے. جوڈیشری کے اوپر وہ پڑ گئے. فیصل رضا عابدی صاحب میرے پروگرام میں بھی آئے ہوئے تھے, انہوں نے خوفناک قسم کی باتیں کی. ایک ڈیفینیٹلی ایک وپ اپ ہو رہا ہے اسٹارم. اگر جوڈیشری کو گورنمنٹ ٹیک آن کرتی ہے اور اس جوڈیشری کو بچانے کے لیے پی ایم ایل این ایک پبلک سٹانس لیتی ہے, اور دوسری بات تو کیا آپ اس لمیٹڈ ایجنڈا پہ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے دوسروں کے ساتھ؟ پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ ہم نے سونامی مارچ کا اناؤنس کیا ہوا ہے کہ جس دن جوڈیشری کا اور گورنمنٹ کا کلیش ہوا انشاءاللہ تحریک انصاف سڑکوں پہ ہوگی, اور انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گی. کیونکہ ہماری اس سونامی مارچ ویسے آپ نے لاسٹ ایئر بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم دھرنے دیں گے, پھر آئے گا, وہ ملین مارچ نہیں بنی ابھی تک, وہ مارچ کا مہینہ والی لگ گئی. آپ اگر وہ سارے دیکھ لیں تو ان میں بڑا کلیئرٹی ہے کہ دیکھیں جمہوریت, جس وقت آپ کی عدلیہ تباہ ہوئی جمہوریت تباہ ہو گئی. کبھی بھی گورنمنٹ کے آنے جانے سے ایک ڈیموکریسی میں الیکشنز ہو جاتے ہیں, مڈ ٹرم الیکشنز ہو جاتے ہیں, نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے. لیکن جب آپ ایک پلر آف ڈیموکریسی, ایک آزاد عدلیہ کو آپ تباہ کرتے ہیں تو آپ جمہوریت تباہ کرتے ہیں. چلیں پی ایم ایل این آپ کے ساتھ شامل ہو جائے اس موو میں, اس پہ اعتراض ہے آپ کو؟ پی ایم ایل اپنا کرے, ہم اپنا کریں گے, کرنا علیحدہ جلوس علیحدہ ان کے ساتھ نہیں ہم نے کرنا, کیونکہ انہوں نے ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیا تھا لانگ مارچ میں پچھلی باری, آپ کو پتہ ہے نا, اور گجرانوالا سے خود واپس چلے گئے. اور اس کے علاوہ بھی اے پی ڈی ایم میں ایک چیز یاد رکھنا, آج جو یہ ہو رہا ہے سب کچھ اللہ الحق ہے. ہم نے الیکشن کا بوائک آؤٹ کیا یہ کہتے ہوئے کہ یہ الیکشن پاکستانیوں کی بہتری کے لیے نہیں, یہ امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, امریکہ کی گورنمنٹ نے مل کے این آر او مشرف کو اور پیپلز پارٹی کو اکٹھا کیا تھا. یہ پاکستان کی تباہی ہے, کیونکہ ایک تو وار آن ٹیرر کے لیے کیا تھا, لیکن سارے کرپٹ لوگوں کو پھر سے واپس موقع دے دیا لوٹنے کے لیے. اس لیے ہم نے پریڈکٹ کیا تھا کہ الیکشن تباہی کی وہ ہوئی ہے, اور اس میں نون نے آخری منٹ میں ہمیں چھوڑ کے جا کے انہوں نے الیکشن لڑ لیا. اچھا, میں ایک کویشچن دین آئی ول موو. کہتے ہیں آپ کی پالیٹکس ہمیں سمجھ نہیں آتی, کہیں آپ لبرل ہوتے ہیں, کہیں کنزرویٹو ہوتے ہیں, سمجھ نہیں آتی آپ کی. ایک طرف آپ, میں پہلے آپ کے آنے سے پہلے بات کر رہا تھا, مینیفیسٹو میں آپ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, اور ویسے آپ جا کے جرگے کی اور پنچایت کی حمایت کرتے ہیں جہاں ہمیشہ رگڑا پڑتا ہے. طالبان تک کنفیوزڈ ہیں, کو یہ نہیں پتا کہ سپٹمبر میں آپ کو مارنا ہے کہ آپ کا استقبال کرنا ہے. وہ ایک دن کہتے ہیں اڑا دیں گے, ایک دن کہتے ہیں ہم سوچیں گے, ایک ہفتہ پہلے بتائیں گے. ایون طالبان کو آپ کی سمجھ نہیں آ رہی. اصل میں کنفیوژن میرے میں نہیں یا میری پارٹی کے نظریے میں نہیں ہے, لوگوں میں کنفیوژن ہے, اور کنفیوژن مچائی گئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو کہتے ہیں کہ جرگا, یہ آپ جرگے کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کے اندر, ہندوستان تو سیکولر سوسائٹی ہے, جرگا اور پنچایت اور جرگا ایک ہی چیز ہوتا ہے. گاؤں کی کاؤنسل ہوتی ہے, جوری بھی ہوتی ہے, یعنی گاؤں میں انصاف بھی دیتی ہے اور گاؤں کے فیصلے بھی کرتی ہے. تو یہ پرانا ایک سسٹم ہے. تو ہندوستان میں آپ حیران ہوں گے کہ وہ پنچایت نظام کی طرف جا رہے ہیں. وہ کیا ہے مطلب اس کا؟ اس کا مطلب ہے ڈیولوشن, لوکل گورنمنٹ سسٹم. انگریز کے آنے سے پہلے میں آڈینس کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے جو عوام تھی وہ آزاد تھی. وہ کیسے آزاد تھی؟ ایک یہاں بڑا زبردست لوکل گورنمنٹ سسٹم چلتا تھا, یعنی گاؤں اپنے فیصلے کرتا تھا, اپنے اسکول چلاتا تھا, اپنا پولیس کا سسٹم ہوتا تھا, ڈیولپمنٹ فنڈ گاؤں اپنے استعمال کرتا تھا, یعنی گاؤں ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ تھا. میں تو عورتوں کے اس سے وہ بحث دوسرے چلی جائے گی. لیکن میں نے آج تک ایک پنچایت کا فیصلہ نہیں سنا, یہ تو بڑے سنے ہیں
کہ جی وہ رشتے میں 2 بچیوں کے رشتے دے دیے, میں نے کبھی 3 لڑکے نہیں ان کو غلامی میں دے سنا کسی ایک منٹ, اس کو کنفیوز کر رہے ہیں آپ. پہلے تو جو پنچایت ہے وہ ہے کیا, جرگہ کیا ہے؟ وہ بیسکلی 2 چیزیں, ایک جوری سسٹم ہے, یعنی گاؤں کے مثلا جو ایک جوری بیٹھتی ہے, عدالت بیٹھتی ہے اور گاؤں کے مسئلے حل کرتی ہے, ٹھیک ہے, زیادہ تر زمین کے کیسز ہوتے ہیں. دوسری طرف ایک گاؤں فیصلے کرتی ہے, گاؤں کی مثلا ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے, اسی پنچایت کو اور اسی جرگے کو پارلیمنٹ بھی کہہ دیتے ہیں گاؤں کی, اور وہ جوری سسٹم بھی ہوتی ہے. ایک منٹ ذرا سن لینا, کنفیوژن آپ. اگر عورتوں کے لیے کہیں یہ جو جرگہ آپ کہتے ہیں, جرگہ جدھر بھی گیدرنگ ہو, اگر یہ غلط فیصلے کرتے ہیں, اس کا یہ نہیں مطلب کہ جرگہ کا کانسیپٹ غلط ہے. مثلا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالت اگر غلط فیصلہ کر دے, عدالتیں بند کر دیں گے آپ. عدالت اگر غلط فیصلہ کرتی ہے, غلط فیصلہ کر رہی ہے تو پھر غلط ہی ہوگی. نہیں تو وہ آپ, ایک منٹ, یہ آپ کو کس نے کہا؟ یعنی جب اگر کوئی یہ جو یہاں کے جرگے, یہ میں آپ کو ڈالوں گا ان کے آگے 3-4 سول سوسائٹی والوں کے آگے آپ کو بتائیں گے وہ کیا. سول سوسائٹی کو تو پتہ ہی نہیں اصل پاکستان ہے کیا. اصل پاکستان تو آپ پاکستان کے گاؤں میں جائیں, آپ کو پتہ چلے گا پاکستان ہے کیا. یہ جو آپ کی سٹریک ہے نا, یہ والی سٹریک سول سوسائٹی کو نہیں پتا, یہ جنرلائزڈ, یہ آپ کی کنزرویٹو سٹریک ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں. یہ ٹپیکل وہ اپروچ ہے جو لوگ کہتے ہیں جی یہ جتنی عورتیں سول سوسائٹی میں کام کرتی ہیں آدھی ڈیورسڈ ہیں, آدھی ہونے والی ہیں. میں یہ نہیں کہتا, میں کچھ اور کہتا ہوں. ایک ہے انگریزی اخباروں کا پاکستان, ایک ہے دوسرا پاکستان. آپ انگریزی اخبار پڑھیں, آپ کو ایک پاکستان نظر آئے گا. میں جب میاں والی میں الیکشن لڑنے گیا انگریزی اخبار پڑھ کے, تو میں نے دیکھا کہ وہ جو میں اخباروں میں پڑھ رہا تھا وہ تو ایک اور ملک ہے. یہ آپ پاکستانی قوم کے جو ایشوز ہیں ان کو لے لیں اور انگریزی اخباروں میں وہ ایشوز ڈسکس کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 2 پاکستان چل رہے ہیں. اس لیے, اور اس کا بائی دی وے بنیاد ہے ایک تو کلونیلزم میں, اور دوسرا ہمارے یہ تعلیمی طبقاتی نظام جو ہے, انگلش میڈیم اردو. چلیں لیٹس کم بیک ٹو 14 اگست. اچھا, میں آپ نے کہا نا کہ کنفیوژن ہے, میں آپ کو پہلے واضح کر دوں, دل کو لگا میرے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. مالک جی, ہمارے میں ہم جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کی فلسفی ہے, ہم بالکل, ہماری پارٹی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ہم بڑے کلیئر ہیں اس کے اوپر. کنفیوژن اور لوگوں کے اندر ہے, ان کو ایک بڑا اچھا ورڈ ہے نیٹو اورینٹلسٹس. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو مغرب کی نظروں سے دیکھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں یہاں کوئی جنگ چل رہی ہے سیکولر اور ریلیجس پاکستان میں, یہ ایشو پاکستانی میں نہیں ہے. ایک طبقہ اور ہی ہے جس کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے, وہ ہے آپ کے پی ٹی آئی کے ٹرولز جو ویب پہ ہوتے ہیں اور جو سوشل میڈیا میں ہوتے ہیں. آپ سے 2 سوال کر لو, 10 دن وہ جو کرتے ہیں نا ہمارے ساتھ. سو ود ریکویسٹ ٹو دا ٹرولز ٹو ٹیک اٹ ایزی. ہم ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیں گے اور اس کے بعد واپس آ کے ویل گو ٹو دا پیپل اور پوچھیں گے ان سے کہ وہ ان سے, عمران سے پوچھیں کہ ان کا ویژن کیا ہے نئے پاکستان کا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. تو عمران, آئی تھنک وی شوڈ گو ٹو دا پیپل. وہ کوشچن پوچھیں. جی دا لیڈی اوور دیئر. میں سبرینہ جاوید ہوں, راولپنڈی سے میرا تعلق ہے, اور ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. میں بس بریف بات کروں گی, وہ یہ کہ ریولوشن جب آیا تھا 14 اگست کی ہم بات کریں, اس میں فرد واحد یا ایک پارٹی کا نہیں تھا, اس میں تمام سٹیجز کے لوگ تھے, مرد خواتین. جیسے کہ آپ بار بار خواتین کے بارے میں کچھ بات کریں, شاید اچھی لگ رہی ہے ہمیں یا بری لگ رہی ہے. نو ڈاؤٹ کہ یوتھ بھی تھا اور لیبر بھی تھا ساتھ میں. لیبر کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا, یوتھ کا بھی تھا. تو اب ہم یہ جیسے عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں, میں چاہوں گی کہ بہت بریفلی, جیسے کچھ ریزرویشنز مجھے پرسنلی آپ کی خواتین کے بارے میں لگ رہی ہیں, اگر خان صاحب تھوڑا سا اپنے منشور کو ہائی لائٹ کر دیں ریگارڈنگ ویمن اور لیبر اینڈ یوتھ کے بارے میں. دیکھیں, عورتوں کو آزاد کرنے کے لیے 3 چیزیں کرنی پڑیں گی. سب سے پہلے تو عدالتی نظام, رول آف لا. قانون کیا ہوتا ہے؟ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینے کے لیے. عورتیں کیسے, کون سی عورتیں ہوتی ہیں؟ کمزور عورتیں بیچاری جو قانون کو پروٹیکشن نہیں دیتا. اس لیے آپ کو سب سے پہلے رول آف لا قائم کرنا ہے سارے کمزور طبقے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. دوسرا, تعلیم. اگر آپ نے مینٹلی عورتوں کو امپاور کرنا, ان کو تعلیم دیں. پاکستان میں سارے بر صغیر میں
سب سے کم عورتوں کی لٹریسی ہے, سب سے کم تعلیم ہے عورتوں کے لیے. یعنی آپ دیہاتوں میں جائیں, عورتوں کے اسکول سارے بند پڑے ہیں. اس لیے عورتوں کو تعلیم دیں. اور تیسری چیز, عورتوں کو ان کی جائیداد میں حصہ ملنا چاہیے, ان کو معاشی انصاف ملنا چاہیے. جو آپ شہروں کے باہر جائیں گے آپ کو حیرت تو آپ ہوگی لوگ اور افسوس ہوگا. آپ لوگ بجٹ کا کتنا رکھو گے عورتوں کی تعلیم میں؟ کتنا بجٹ کا آپ لوگ کیا اپنی پالیسی میں رکھیں گے آپ؟ عورتوں کی تعلیم تو سب سے کرٹیکل ہے, کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کو آپ پڑھا دیں تو وہ ساری فیملی پڑھ جاتی ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میری ماں کا میری ڈیولپمنٹ میں سب سے بڑا ہاتھ تھا, کیونکہ میری ماں کا جو امپیکٹ تھا میرے پہ. تو اس لیے سب سے زیادہ تو ہمیں زور لگانا پڑے گا عورتوں کی تعلیم پہ. ہمیں اپنا ایجوکیشن کا بجٹ ڈبل نہیں ٹرپل کرنا پڑے گا, اس کی مینجمنٹ بھی چینج کرنی پڑے گی. تو عورتوں کی تعلیم اور ان کو جائیداد میں ان کا حصہ ملنا چاہیے پورا. سیکنڈ کویسچن, لیٹس ٹیک اے سیکنڈ. جی, دیٹ ینگ مین اوور دیئر. السلام علیکم, میرا نام عمیر حسین ہے. میں جشن آزادی کے موقع پہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آزادی کب ملے گی ان ڈیفرنٹ مافیا سے؟ شوگر مافیا ہے, ہماری فلور مافیا ہے, ہماری پولیس میں مافیا ہے, ہماری لوور جوڈیشری میں مافیا ہے. ان سب مافیا سے ہمیں آزادی کب ملے گی؟ آپ کی پالیسی کیا ہے اس کے بارے میں؟ ہم نے اپنی پارٹی کا نام تحریک انصاف کیوں رکھا تھا؟ جب آپ کو انصاف ملے گا تو آپ یہ کارٹیلز, یہ مافیاز ہیں, آپ ان کو تب توڑیں گے جب اس ملک میں انصاف کا نظام ہوگا. اب یہ کیا عدالت میں ہو رہا ہے؟ یہ سپریم کورٹ کے اوپر جو ابھی مالک صاحب نے بات کی, یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کی صرف یہ غلطی ہے کہ انہوں نے طاقتور سے پوچھ لیا کہ جناب آپ کا $60 ملین جو سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہے, خط لکھیں سوئٹزرلینڈ کو کہ یہ واقعی یہ پیسہ آپ کا ہے یا ملک کا ہے. ایک غلطی کر دی کیا سپریم کورٹ نے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مالک صاحب آپ کے پروگرام میں بھی جس طرح کی سپریم کورٹ کی توہین کی جا رہی ہے, اس کی صرف یہ غلطی ہے کہ انہوں نے طاقتور کو ہاتھ ڈال دیا. نہیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. مافیاز کو جیل بھرے ہوئے ہوں گے غریب لوگوں سے, سارے جیل غریب لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں ہے. صرف طاقتور کے اوپر ہاتھ آتا ہے, سب اسمبلی میں اکٹھے ہو کے کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں آ گئی ہے. چلیں ان کو دیں, دی لیڈی ان بلیک. جی, میرا نام کمل شوذب ہے. سر, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب پاکستان بنا تھا تو یہ جو سفید رنگ ریپرزینٹ کر رہا ہے مائنورٹیز کو, یہ 26% تھی, آج 4% رہ گئی ہیں. تو پی ٹی آئی پہ سب سے بڑی آبجیکشن جو ہم باہر جا کے فیس کرتے ہیں سپورٹ کرنے پہ, وہ یہ کہ پی ٹی آئی مائنورٹیز کی کوئی بات ہی نہیں کرتی. اور جو پاکستان کے اندر پہلے مسلم آئے تھے, مطلب شیعہ یا کچھ, ان کو مائنورٹیز بنایا جا رہا ہے. جو اصلی مائنورٹیز تھی وہ یہاں سے جا چکی ہیں. اس کے لیے پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ سب سے پہلے تو جی یہ ہر پاکستانی کے لیے لمحہ فکر ہے کہ ہماری مائنورٹیز یہ فیل کرتی ہیں کہ ان کو اس ملک میں انصاف نہیں ملے گا. پھر سے میں آپ کو کہتا ہوں تحریک انصاف, انصاف کی تحریک. انصاف کا مطلب ہی یہ ہے کہ کمزور طبقے کو تحفظ دینا. جب آپ کے پاس رول آف لا آئے گا تو سارے کمزور طبقوں کو تحفظ ملے گا. یعنی جب یہ کرٹیکل ہے, یہ میری آپ پلیز ایک بات یاد رکھ لینا, آج تک دنیا کی تاریخ میں کوئی معاشرہ اوپر آیا ہی نہیں انصاف کے بغیر. عمران, آپ کے مینیفیسٹو میں کوئی چیز نہیں ہے مائنورٹیز کے بارے میں. مالک میں پلیز Then I'm trying to recall. It shows کہ ایک oversight تو ہے. ہماری پارٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ سارا کمزور طبقہ جس میں مائنورٹیز کمزور طبقہ ان کو تحفظ دے ہی ہماری پارٹی سکتی ہے, کیونکہ ہم قانون کی بالادستی قائم کریں گے. میں وہ گیا پچھلے سال, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی. ایک ہندو ڈاکٹر کو مار دیا گیا سندھ کے اندر. میں گیا اس کے گھر, چھوٹا سا گاؤں تھا, تو میرے پاس وہ ہندی کمیونٹی آئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہمارے کئی لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں ہندوستان یہاں سے, اور ہمیں بھی بڑا خطرہ ہے کہ ہمیں تحفظ نہیں ہے. مجھے شرم آئی پاکستانی ہوتے ہوئے کہ کیا ہمارے میں ہم کس طرح کی قوم ہے کہ ہم یہ کریں ان لوگوں سے جو پاکستانی ہیں, صرف کہ وہ یہ کون سا اسلام میں تو بڑا واضح ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ تو جو زبردستی سے کسی کو انہوں نے کہا جی کسی لڑکی کو مسلمان کر کے شادی کر دی, لیکن اب یہ بتائیے, یہ ہمارا سٹیٹ فیلئر کیا ہے. ہم یہ سمجھیں کہ اب آپ کے مینیفیسٹو کے اندر اسپیسیفکلی آپ اس کو ایز اے سیپریٹ سبجیکٹ بھی ٹریٹ کریں گے مائنورٹیز کو؟ مالک, مائنورٹیز چاہتی کیا ہے؟ انصاف چاہتی ہے, ایکول برابر کے شہری بننا چاہتے ہیں. ٹھیک, تو وہ تو ہماری کانسٹیٹیوشن میں ہے, وہ برابر کے شہری ایک فارمیٹیو ڈسکرمنیشن بھی ہوتی ہے نا عمران. آپ نے اگر ایک طبقہ ہے جو باقیوں سے زیادہ پیسہ ہوا ہے,
باقی تو رول آف لا تو سب کے لیے ضروری ہے، لیکن ایک ساتھ ہے جس کے ساتھ مذہبی بنیاد پہ بھی ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے، تو ان کو ایکسٹرا پروٹیکشن تو چاہیے. میں آپ کو مالک بتاتا ہوں کہ میں 18 سال کا تھا، انگلینڈ گیا. بڑی زیادہ وہاں ڈسکرمنیشن تھی پاکستانیوں کے خلاف، ریسزم تھی انگلینڈ میں. مجھے یاد ہے کہ ایک پاکستانی کھلاڑیوں سے، ایک ہمارے پاکستانی کھلاڑیوں کو پولیس والے نے پکڑ لیا. میں 1971 کی بات کر رہا ہوں. لیکن وہی برطانیہ کے اندر آج نہیں ہو وہ سکتا. آپ تو نہیں تھے جس کو پکڑا تھا؟ نہیں، ایک ہمارا اسی برطانیہ میں آج کسی کی جرت نہیں ہے کچھ کرنے کی، کیونکہ وہ قانون ان کی، کیونکہ قانون مضبوط ہے، عدالتیں کھلی ہیں. سو یو فیل کہ سیپریٹ ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کو Across the board قانون ہوگا. آپ کو رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنا ہے پوائنٹ پاکستان میں. پوائنٹ ٹیکن. میرا نام دانیال ہے. آپ سے میں کویشچن یہ کہ اگر 64% پاپولیشن جو ہے یوتھ کی ہے، تو کیا یوتھ کو نہیں حق ہونا چاہیے اپنے لیے پالیسیز خود بنائے؟ ہمارے ملک میں مطلب یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے کہ پاپولیشن زیادہ یوتھ کی اور پالیسیز ہمارے لیے وہ بناتے ہیں جن کا انفارچونیٹلی پاکستان میں تھوڑا ہی اسٹیک رہ گیا. وہ تو اپنی میجر لائف گزار چکے ہیں، تو اب ہمیں بھی پلیز موقع دیجیے کہ ہم بھی پالیسیز اپنے لیے بنائیں. آپ کا جو سوال تھا، پلیز ایک چیز یاد رکھنا کہ مغرب کو جو بہت بڑا نقصان ہوا ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی جو وزڈم ہے اس کو کھو بیٹھے. وہاں ایک یوتھ ریولوشن ہوئی تھی 1960s کے اندر، اور وہ جو یوتھ ریولوشن تھی اس نے جو حکمت آتی ہے بزرگوں سے، جو ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہمارے ماں باپ، ہمارا دادا، نانا، نانی، میں اپنی ہمیں انسٹرکشنز ہوتے کہ نانی کے پاس ہر روز شام کو گزارنا ہے، کیونکہ نانی ہمیں وہ چیزیں بتاتی تھیں جو وہ ایک تاریخ سے آ رہی ہیں، وزڈم آ رہی ہے بزرگوں کے ذریعے. یہ ایک چیز ہے، اس کو یاد رکھنا. یہ مغرب کی طرف نہیں ہم نے جانا، ان کے یہ غلط سائڈ ہے. ہمارا یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں. لیکن جو آپ بات کریں یوتھ پارٹیسپیشن، وہ آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ آپ کی پارٹی تحریک انصاف، میں سارے نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں ایسے ازیوم کر لیا آپ کی پارٹی سے ایک میں عام سارے آدمی نوجوانوں بیٹھا، کو کہہ رہا ہوں زبردستی آپ ووٹر بنا رہے ہیں اس کو. کہ جو تحریک انصاف ہے وہ پہلی پارٹی ہے پاکستان میں جو اپنے ووٹرز کو، اپنے ممبرز کو موقع دے رہی ہے اپنی لیڈرشپ کو الیکٹ کریں. تو اس میں ہم انکریج کر رہے ہیں. ہم نے تو اپنی آئی ایس ایف کو کہا ہے، ہمارے جو اسٹوڈنٹس بن گئے انہیں کہا آپ نے الیکشن میں حصہ لینا ہے، کیونکہ یہ وہ پارٹی ہے جو سب کو موقع دے رہی ہے کہ نوجوان ہیں الیکشن میں حصہ لیں، الیکٹرل پروسیس کے ذریعے اوپر آئیں، ملک اس پارٹی میں لیڈرشپ سنبھالیں. یہ پارٹی موقع دے رہی ہے، باقی کسی پارٹی آپ میں کا نہیں ہے. مینیفیسٹو یوتھ پالیسی پہ خاموش کیوں؟ نہیں، میں آپ کو یوتھ کے لیے چاہیے کیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تعلیم. ہم بڑے کلیئر ہیں کہ پاکستان میں ایک ایجوکیشن ایمرجنسی لگنی چاہیے، یہ سب سے بڑا کریٹیکل ایشو ہے. ختم کر. دوسری چیز، نوجوان کو کیا چاہیے؟ روزگار. پاکستان میں روزگار آئے گا ہی نہیں جب تک رول آف لا، گورننس سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا، سرمایہ کاری نہیں آتی. تو وہ اکنامک سسٹم کے ساتھ ہے جو انشاءاللہ 24 تاریخ کو تحریک انصاف پاکستان میں اپنا ایک معاشی انقلابی پلان دینے والی ہے. ہم سیمینر کر رہے ہیں، ہم قوم کے سامنے ایک تحریک انصاف اپنا ایک معاشی پروگرام لے کے آ رہی ہے جو انشاءاللہ پاکستان کو ایک نیا پاکستان بنائے گا. 24 اگست کو. تیسری چیز جو میں کلیئر کر، صرف ایک فائنل، تیسری چیز جو نوجوان کو چاہیے، نیشنل پرائیڈ. ہم جو نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں اس میں نوجوان ایک آزاد پاکستان میں رہے گا. جو اس وقت سب سے زیادہ نوجوان کو تکلیف ہے کہ پاکستانی، ہم ابھی اولمپکس ہم سب دیکھ رہے تھے، یعنی ہم سب کو 18 کروڑ لوگ ایک میڈل نہیں جیت سکے. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. جی ویسے سوال شروع کرتے ہیں. My question is that how do you plan to implement that model when you have such an ardent bunch of advisors and supporters who very strongly support the secular Western concept of democracy? چلے بریلینٹ. اور دوسرا کیا آپ بھی ایک اپنے آپ کو چھوٹا سا امیر المومنین سمجھتے ہیں؟ میاں صاحب تو بنتے بنتے رہ گئے تھے، اب آپ کی شاید باری ہے. وہ تو آپ میاں صاحب سے پوچھیں کہ وہ امیر المومنین بن کے کیا کرنا چاہتے تھے. ہم بڑے کلیئر ہیں کہ پاکستان ایک یونیک کانسیپٹ تھا. سیکولر پاکستان کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے. سیکولر پاکستان کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ اگر سیکولر تھا تو ہندوستان تو ہے ہی سیکولر. تو قائد اعظم سیکولر نہیں تھے؟ ایک تو میرے خیال میں سوال ہے، جواب دے دیں یا نہ دیں، بیسٹ جواب نہیں ہے. مالک، یہ بڑا ایک ڈیبیٹ ہے.
کہ سیکولرزم ہے کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنا تھا جس کی بنیاد جو خلافتہ راستہ میں کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ دو چیزوں پہ رکھی گئی تھی, عدل اور انصاف پہ اور انسانیت پہ, اور تیسری چیز تھی کہ وہ خود آزاد تھے, یعنی سوورنٹی اللہ کی تھی, کسی کے سامنے جھکتے نہیں تھے. ایک ڈیموکریٹک آزاد ریپبلک جس کے اندر ویلفیئر ہو, فلاحی ریاست ہو, اور تیسری قانون کی بالادستی ہو. یہ ہم سمجھتے ہیں پاکستان جو علامہ اقبال اور قائد اعظم کا پاکستان تھا, اس کی اس پاکستان پہ بنیاد رکھی گئی تھی. جی سلیمان نام ہے, اسلام آباد سے تعلق ہے. آپ نے کہا یہاں سے یوتھ کی بات ہوئی تھی, ایجوکیٹڈ یوتھ آپ کتنے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے؟ وہ ایک فرضی پرسنٹیج نہیں چاہیے, وہ جتنے الیکٹیبلز ڈیلی آ رہے ہیں پارٹی میں ہمیں نظر آ رہا ہے. سو لیٹس بی ریئلسٹک, کتنے ایجوکیٹڈ یوتھ کو آپ ٹکٹ دیں گے؟ یہ واحد آپ کے سامنے پارٹی آ رہی ہے جس کی الیکٹڈ باڈیز, ڈسٹرکٹ کی باڈیز ریکمینڈ کریں گی کہ ٹکٹس کس کو دینے ہیں. اس لیے میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو واحد پہلی دفعہ پاکستان کی پارٹی موقع دے رہی ہے آپ کو کہ آپ سب پولیٹیکل ہماری پارٹی کی الیکشن میں حصہ لیں, آپ اپنے آپ کو الیکٹ کروائیں, اور آپ پھر خود فیصلہ کریں کہ کس کو ٹکٹس دیں. یعنی کہ ہماری جو ڈسٹرکٹ کی الیکٹڈ باڈیز ہیں ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر ٹکٹ ملیں گے. یہ وہ پارٹی نہیں ہوگی کہ عمران خان ٹکٹ بانٹ رہا ہے اور پارٹی فنڈ میں پیسے آ رہے ہیں, یا عمران خان کو پیسے آ رہے ہیں پارٹی فنڈ کے نام پہ. یہ آپ خود منتخب کریں گے, اپنے عہدیدار بھی, اور وہ لوگوں کو ریکمینڈ کریں گے جن کو ٹکٹس ملنا ہے. میرا نام شفان حسن ہے, میں اسلام آباد سے ہوں. کراس دا بورڈ ایک کریکولم یا سلیبس کی ہم بات کر رہے ہیں, تو وہ لوگ جو پارٹی میں ہیں اور جو چینز چلا رہے ہیں بڑے سکولز کی, ان کا کریکولم اور پھر ان کی اکنامک انویسٹمنٹ جو پورے پاکستان میں ہوئی ہے اس وہ کیسے سیف ہوگی, اور لوگوں کو اس چیز کا کیسے جواب ملے گا کہ آپ ان پہ کوئی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کریں گے؟ انگریزوں کا نظام بنایا ہوا تھا, انہوں نے لارڈ میکالے کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں, مشن جب انہوں نے انگلش میڈیم سکول بنائے تھے, کیوں بنائے تھے؟ لارڈ میکالے نے بنائے اس لیے نہیں تھے کہ وہ کوئی ایک نیشن بلڈ کرنا چاہتا تھا, وہ غلام بنانا چاہتا تھا. عمران خان تو بھی اس لیے- انگلش میڈیم اسکول سے نکلا ہے اور نیشن بلڈ کرنے چل پڑا ہے, کیا اور ہو اس گیا آپ لیے کو؟ عمران خان آپ کیا ٹاٹ اسکول سے اور پڑھے اس لیے عمران خان سمجھتا ہے کہ سسٹم غلط ہے, یو وینٹ ٹو دا موسٹ ایلیٹسٹ اسکول. اور اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ سسٹم غلط ہے. یہ ناانصافی کے اوپر ہے, ایک غریب کے لیے ایک امیر کے لیے, بالکل غلط ہے یہ. کہ جب تک ایک ملک کے اندر نیشنل سسٹم کریکولم نہیں آئے گا, ہم ایک نیشن نہیں بن سکتے. آپ نے ابھی بات کی کہ ایجوکیشنل ایمرجنسی اینڈ آل, تو کیا آپ ایچ ایس این کو بند کر دیں گے, بیکن ہاؤس کو بند کر دیں گے؟ کس طرح, آئی مین ہاؤ وڈ یو ریکنسائل واٹ وی ہیو رائٹ ناؤ اینڈ واٹ یو وانٹ اٹ ٹو بی؟ ساری کوئی بھی دنیا کے ڈیولپڈ ملک میں چلے جائیں, وہاں ایک سسٹم ہوتا ہے, کور سلیبس ایک ہوتا ہے. وہ پاکستان میں بھی ایک کور سلیبس آ جائے گا, چاہے پرائیویٹ سکول ہو چاہے گورنمنٹ سکول ہو. اگر میں یہ کہوں کہ نٹشل میں آپ کی جتنی باتیں آتی ہیں وہ لگتی ساری ایک جگہ پہ جا کے کنورج ہوتی ہیں, وہ ہوتی ہیں رول آف لا. کہ اگر رول آف لا ہوگا, ایکوالٹی ہوگی, چاہے وہ ایجوکیشن ہے, چاہے وہ اکانومی ہے, چاہے ادر رائٹس ہیں, واٹ ایور. سو شوڈ بی سے کہ اگر 1 پوائنٹ ایجنڈا دیکھا جائے گا تو آپ کی جو ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہے وہ رول آف لا اور ایکوٹی بفور لا ہوگی. مالک, میں اس کو ایسے فریز کر دیتا ہوں کہ رول آف لا تو آتا ہے عدالتی انصاف میں, معاشی انصاف میں آتا ہے کہ جو آپ کی معاشی پالیسی ہے وہ ایک نچلے طبقے کے لیے بنے بجائے ایک چھوٹے سے ایلیٹ کے لیے بنے, تو وہ انشاءاللہ 24 کو لے کے آ رہے ہیں. اور پھر تعلیمی انصاف کی بات ہو رہی ہے. یہ کون سے ملک میں ہے کہ بچارے آپ نے عام عوام کو اوپر آنے ہی نہ دیں, ان کو ایک ایجوکیشن سسٹم دے دیں جو پیچھے چھوڑ جائے اور ایک چھوٹے سے طبقے کو اوپر چلا جائے. یہ بالکل غلط ہے. آپ ایک سسٹم لے کے آئیں اور گورنمنٹ سکولز کو اوپر اٹھائیں اور ایک سلیبس دیں سب کو. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری کلونیل دنیا کے اندر انہوں نے یہ طبقے پیدا کیے تھے. ہماری پالیسی یہ ہوگی کہ ہماری بیسٹ برینز بیسٹ کریکولم ڈیوائز کریں, وہ ہو ایک نیشنل کریکولم. ہمارا ایجوکیشن بجٹ 3 گنا زیادہ بڑھے, ساری مینجمنٹ ایجوکیشن کی چینج ہو جیسے ابھی ہے, یہ بالکل ہم چینج کر دیں, اور ایک ایجوکیشن ایمرجنسی کے ذریعے سب سے زیادہ زور لگائیں. ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا نوجوان ہے. 25 سال سے کم آدھی پاکستان کی آبادی ہے, ان کو ہم تعلیم دے دیں, یہ سب سے بڑی طاقت ہے پاکستان کی. جو یہ باتیں کر رہے ہیں اگر اس کا 50% بھی 50% بھی اگر یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو شاید ہماری حالت کوئی 100% بہتر ہو جائے گی. لیکن آن اے پازیٹیو نوٹ, لیٹس انوائٹ اسٹرنگس ان اے بگ وے اینڈ ہیو اے نائس اینڈنگ.
Let's hear it for Pakistan. Pakistan! Pakistan! Thank you very much. Thank you very much. जब रोटी सस्ती